पिछले 50-60 साल से IQ वाज द टॉप स्किल. वो ही इंसान लीड अच्छा कर सकेगा जो इमोशनली स्टेबल होगा, इमोशनली इंटेलिजेंट होगा. तो जो पहले 7 साल की ट्रेनिंग है ना, वो अगर आपने अच्छी कर दी तो वो अगले 50 ईयर्स उस इंसान के या 60 ईयर्स वट एवर द लाइफ स्पैन इज, वो उसके स्टेबल है. बच्ची को पैदा होते साथ उसको ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि तुम्हारी शादी होगी. इमोशनल डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा है कि वो औरत टूट जाती है अगर उसका शौहर अच्छा ना हो, वो औरत तबाह हो जाती है अगर उसका बाप अच्छा ना हो. उससे को दबाते जाते हो, एक दिन वो बिल्कुल अब्रप्टली बाहर निकलता है लावा की तरह. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद. नाजरीन, ज़िंदगी के कई ऐसे शोबे हैं जिनके बारे में बातचीत करना, जिनको समझना, जिनको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है और जिनको अगर ना समझा जाए तो इंसान हमेशा मुश्किल का शिकार रहता है. इन्हीं में से एक टॉपिक, एक शोबा इंसान की इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसकी EQ. क्योंकि IQ पे तो लोग बहुत सारा काम करते हैं, अपने स्किल्स को भी डेवलप करते हैं, इसको सीखते भी हैं और कई बरसों से इस पे काम होता आ रहा है क्योंकि अल्टीमेटली इंसान ने अर्निंग करनी होती है, एक ज़िंदगी गुजारनी होती है. लेकिन EQ उसके बारे में पाकिस्तान जैसे मुल्क में इतनी अवेयरनेस नहीं है. लोगों को पता नहीं कि इमोशनल स्टेबिलिटी की और आपका इमोशनली साउंड होना और अगर आपके जज्बात कंट्रोल में हैं और आप सोच समझ के इंटेलेक्चुअली फ़ैसले कर रहे हैं तो उनका कितना असर पड़ता है आप पे, आपकी ज़िंदगी पे और आपके साथ जो लोग मुंसलिक हैं उनकी ज़िंदगी पे. इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने दावत दी है. ये एक काउंसलर हैं, वेल बीइंग एक्सपर्ट हैं, लाइफ कोच हैं, ट्रेनर हैं, इरम ज़िशान साहिबा. हम इनसे जानेंगे कि इस फील्ड में पहले तो ये क्यों आई, वेल बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इनको क्यों इतना अच्छा लगा और फिर इस फील्ड में आके ये अब क्या क्या काम कर रही हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस को ये कैसे देखती हैं और इसको अगर कोई इंसान अपने अंदर डेवलप करना चाहता है, यानी कोई इंसान अगर ये वीडियो देख रहा है और वो चाहता है कि मैं इमोशनली स्टेबल हो जाऊं तो उसको किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, ये सारी गुफ्तगू हम इनसे करेंगे. अस्सलाम वालेकुम इरम साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच. मैम, सबसे पहले मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि माशाल्लाह आप पिछले 4 साल से काम कर रही हैं, सऊदीया में आप मुकीम हैं. तो मैम, लाइफ कोच और ट्रेनिंग में तो आप आई, वेल बीइंग का कॉन्सेप्ट और ये फिर लोगों को अवेयरनेस देनी, इसकी इस तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? असल में एक लॉन्ग स्टोरी है. अगर मैं आपको बहुत ब्रीफली बताऊं तो साइकोलॉजी पढ़ाई में साइकोलॉजी पढ़ी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मास्टर्स हुआ, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम किया, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया. तो वहाँ से इसकी बेस तो सेट हो गई थी. उसके बाद शादी हो गई. शादी के बाद आई मूव टू रियाद. वहाँ पे शुरू के कुछ अर्सा तो बच्चों के साथ लाइफ जो फोकस किया. उसके बाद आई रियलाइज्ड कि अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है अली, कि मैंने एक चीज़ पे फोकस किया कि मैंने रीडिंग नहीं छोड़ी. मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि बीच में गैप आया जो कि यूजुअली ख़वातीन की ज़िंदगी में आता है कि जब वो बच्चे और फैमिली लाइफ को देख रही होती हैं. लेकिन उसमें मैंने अपनी रीडिंग को, क्योंकि साइकोलॉजी मेरा पैशन भी था, शुरू से इंटरेस्ट था, ह्यूमन बिहेवियर में शुरू से इंटरेस्ट था कि, और कुछ सोशल स्किल्स भी बेहतर इस हिसाब से थे कि ट्रेनिंग में इन्वॉल्व थी. ट्रेनर्स को थोड़ा वोकल होना पड़ता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं विद टाइम. तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों ने हेल्प की. और जब मैंने अपनी कोविड से, बिल्कुल आप समझो कोविड ने इस हिसाब से बहुत हेल्प की कि कोविड के ज़माने में आपने फोकस होकर अपने ऊपर काम किया. तो वो 1-1.5 साल मैंने खूब ट्रेनिंग्स प्रोग्राम बनाए बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए. काउंसलिंग में ऑलरेडी कर रही थी, उसमें मेरी सर्टिफिकेशन थी, कोचिंग में सर्टिफिकेशन थी. तो वो सारा काम लेकर हमने अल्टीमेटली, जब मैं लोगों से मिलना शुरू हुई और मैंने 1-to-1 सेशंस करने शुरू किए. जब तक ट्रेनिंग्स हो रही थी इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, बट जब बात 1-to-1 थेरेपी के ऊपर आई, क्योंकि मैंने NLP और CBT में भी प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो तब मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो हर दूसरा इंसान सफ़र कर रहा है. लोग आप बज़ाहिर इतने हेल्दी नज़र आने वाले लोग अंदर से टूटे हुए हैं. वो ओवर थिंकिंग का शिकार है, वो नेगेटिविटी का शिकार है, वो गलत थॉट पैटर्न्स की वजह से अपनी ज़िंदगी को मिस हैंडल कर रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं जिसमें वो खुद रियलाइज़ नहीं कर रहे कि वो क्यों सफ़र कर रहे हैं. तो इसने मुझे असल में ट्रिगर किया और फिर मैंने ईजी माइंड्स के नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया. इट्स बीन मोर देन 3 years नाउ. मतलब ईजी माइंड्स को भी अराउंड 4 years हो गए हैं. उसमें हमने क्या किया कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक मेनली
ڈیجیٹلی اویلیبل ہیں. ویل بینگ پہ, موٹیویشن پہ, پازیٹیوٹی پہ, پیرنٹنگ پہ بات کی جاتی ہے, اور اسپیشلی بچوں اور خواتین کو. ویسے تو جنرلی سب کے لیے ہے, لیکن بچوں کو اور خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو کسی طرح سے ایموشنلی امپاور کیا جائے. کیونکہ آپ دیکھو علی, ویمن امپاورمنٹ کی بات بہت کی جاتی ہے, بٹ ہم ایموشنل امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں, ویل بینگ کی بات کر رہے ہیں. میم ایموشنل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کریں تو ایک عام بندہ جو ہماری گفتگو سن رہا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنا صرف یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. میں چاہوں گا کہ ایک عام انسان کو آپ ایموشنل انٹیلیجنس اور EQ کیسے سمجھائیں گے؟ آپ نے بڑے اچھا سٹارٹ لیا اس پورے پروگرام کا کہ EQ اور IQ کا ڈفرینس ہے, کیونکہ اب پچھلے 50-60 سال سے IQ واز دا ٹاپ اسکل. اب ریسرچرز نے پروف کیا ہے, اب ورلڈ وائڈ EQ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی ہے. ایموشنل کوشنٹ کہتے ہیں اس کو. اس وقت ٹاپ یونیورسٹیز, ٹاپ آرگنائزیشنز, بڑے بڑے CEOs, سب لوگوں کے اندر جو لیڈرشپ کے اندر سب سے امپورٹنٹ, ون آف دا امپورٹنٹ کہنا چاہیے جو اسپیکٹ ہے, وہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے, وہ ایموشنل اسٹیبلٹی ہے. کہ وہی انسان لیڈ اچھا کر سکے گا جو ایموشنلی اسٹیبل ہوگا, ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوگا. اب EQ کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہم ہیومن بینگز ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ روبوٹس کی IQ ہائی کی کروائی جا سکتی ہے, لیکن روبوٹس میں EQ نہیں آ سکتی. EQ کے لیے یو نیڈ ہیومنس, اور ہیومنس وین دے انٹریکٹ, وین دے ٹاک, وین دے ہیو ریلیشن شپس, تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی ایموشنل مینجمنٹ آپ کے ریلیشن شپ میں کام کرتی ہے. اور ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو زندگی میں پرسنل لائف میں بھی اور پروفیشنل لائف میں بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے. اور آپ کی اگر آپ کا کریئر, اگر آپ پہ 5 سال میں جو ترقی کرنی ہے, آپ وہ 1 سال میں کریں گے اف یو آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ اینڈ اسٹیبل. اچھا میم, ایموشنل اسٹیبلٹی کی اگر ہم بات کریں تو کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو اگر ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ ایموشنلی اتنا کمپوزڈ نہیں ہے یا اسٹیبل نہیں ہے. ایک تو اس میں ایج کا کیا رول ہے, یعنی ایج کے ساتھ ساتھ انسان تھوڑا میچور ہو جاتا ہے تو اس میں ایموشنل اسٹیبلٹی انکریز کر جاتی ہے, ایج کا رول. اور دوسرا جو ایموشنل اسٹیبلٹی ہے یہ کیسے انسان کے اندر آ سکتی ہے؟ ایموشنل اسٹیبلٹی میں ایج کا رول اتنا زیادہ شاید نہیں ہے. اچھا. وہ اس لیے کہ پہلے 7 سال جو سائنس نے پروف کیا ہے, ریسرچرز نے پروف کیا ہے, آپ کا سب کانشیس مائنڈ سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے پہلے 7 سال. تو جو پہلے 7 سال کی ٹریننگ ہے نا, وہ اگر آپ نے اچھی کر دی تو وہ اگلے 50 ایئرس اس انسان کے, یا 60 ایئرس وٹ ایور دا لائف اسپین از, وہ اس کے اسٹیبل ہے, وہ اس کے کمپوزڈ ہیں, وہ اس کے ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہو کے گزر رہے ہیں. لیکن اگر اس نے پہلے 7 سالوں میں بچے نے, پہلے 10 سالوں میں بچے نے اپنے گھر میں لڑائی جھگڑے, ابیوز, ایموشنل انسٹیبلٹی دیکھی, بات پہ چیزوں میں لڑائی جھگڑا دیکھا, یا اس نے وہ اچھی ہیلدی انوائرمنٹ اس بچے کو نہیں ملی, تو پھر وہ بڑے ہو کر چاہ کر بھی, ہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بالکل وہ نہیں کر سکے گا, اس کو ڈبل دا ایفرٹ کرنی پڑے گی. اگر کسی بچے کو ایسے انوائرمنٹ ملا ہے, وہ بڑے ہو کے اسٹیبل ایڈلٹ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ انٹینشنلی بہت کوشش نہ کرے, ایکسٹرا آرڈنری مینٹورس لے, اپنے اسکلس کو ڈیولپ کرے, اپنی ریڈنگس کو ڈیولپ کرے. سو اسٹیبلٹی آتی ہے ٹائم کے ساتھ, بٹ اس میں پیرنٹنگ از سو کروشل. اور ہماری سوسائٹی میں اس وقت یہ بات سب سے زیادہ امپورٹنٹ بتانے والی ہے کہ آپ کی ویل بینگ, آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی آپ کی بچوں کی اچھی تربیت سے ڈائریکٹ لنکڈ ہے. تو اگر ہم بچوں پہ ٹائم دے دیں گے, پہلے 10 سال بچے کو ماں باپ میک شیور کریں کہ دا بیسٹ انوائرمنٹ دیں. اگر آپس کے جھگڑے ہیں, وہ جھگڑے کسی اور جگہ پہ جا کے اپنے ریزالو کریں. بچوں کے سامنے آپ نے جھگڑا نہیں کرنا, بچوں کے سامنے آپ نے ہرگز ایسا کوئی بیہیویئر شو نہیں کرنا جو ان کی پرسنالٹی کو تباہ کر رہا ہوگا, کیونکہ بچے بہت اسمارٹ ہوتے ہیں, وہ آپ کی ہر وائبس کو ایبزارب کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ الٹیمیٹلی آپ وہ, قاسم بھائی بہت یہ بات کہتے ہیں اپنے انٹرویوز میں بھی, اپنی باتوں میں بھی, کہ بچہ وہ نہیں کرتا جو آپ اسے کرنے کو کہتے ہیں, بچہ وہ کرتا ہے جو اپنے ماں باپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. صحیح. میم آپ نے بچوں کے بارے میں تو بہت زیادہ اچھی طرح سمجھا بھی دیا, ڈسکشن بھی کر لی, پیرنٹنگ پہ بھی بات کی. میم خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ ایموشنل اسٹیبلٹی مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹاپک پہ ہم خواتین کو ایجوکیٹ اس طرح نہیں کرتے, ان کو ایکسپلین نہیں کر پاتے, تو ان کی زندگی میں اس کی کیا ویلیو ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹلی ایک ماں کے طور پہ بچوں کی تربیت بھی انہوں نے کرنی ہے اور گھر کو بھی انہوں نے چلانا ہے. تو اگر ان کے پاس ایموشنل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو وہ کس طرح ان کو دی جا سکتی ہے, اور خواتین اس پہ کس طرح کام کر سکتی ہیں؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے, اور جیسے میں نے بھی بتایا کہ ایزی مائنڈس کا فوکس جو ہے وہ خواتین اور بچے ہیں.
خواتین کی اسٹیبلٹی ایموشنل اسٹیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے شروع میں بات کی ویمن امپاورمنٹ کی, ہر جگہ آپ کو ویمن امپاورمنٹ نظر آتی ہے. لوگ فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, لوگ سوشل امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایموشنل امپاورمنٹ پہ ہم اس طرح فوکس نہیں کر رہے ہیں. ایموشنل, کیونکہ فائنینشیل اسٹیبلٹی بھی بات کی بات ہے, عورت کا فائنینشلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے, کم از کم اس دور میں بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے اس کا ایموشنلی اسٹیبل ہونا ضروری ہے. اب ایموشنل اسٹیبلٹی سے ہم کیا مراد دے رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں علی. ہمارے معاشرے میں, کم از کم ہمارے انڈیا پاکستان میں تو یہ چیز آپ اور ہم نے نوٹ کیا ہے, اسپیشلی بچوں میں شاید تھوڑا لڑکوں میں اور ہے. بچی کو پیدا ہوتے ساتھ اس کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ تمہاری شادی ہوگی. بالکل. اب اس کو بڑا ہی اس پوائنٹ آف ویو سے کیا جا رہا ہے کہ تم نے شادی کرنی ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس ہیومن بینگ کو, اس انسان کو جس کو اللہ نے ایک بڑے پرپس سے دنیا میں بھیجا تھا, جس نے جا کے صرف بچے نہیں پیدا کرنے تھے, جا کے دنیا کو سنبھالنا تھا, اپنا ایک رول پلے کرنا تھا. ہماری شاندار اسلامک ہسٹری ہے, آپ نے دیکھا ہے کہ بزنس وومنس بھی ہیں اس میں جنگیں بھی لڑی ہیں عورتوں نے. عورتوں نے بہترین کاؤنسلنگ کر کے نبیوں کی ماؤں کے ایسے حضرت آسیہ ان کی بیوی تھیں, حضرت مریم, ہمارے پاس بے شمار ایسی مثالیں ہیں جہاں پہ عورتوں نے ڈفرینٹ رولز میں رول پلے کیا اور بڑا انٹیگرل رول پلے کیا. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں اس رول کو منیمائز کر کے صرف اور صرف شادی تک کر دیا گیا. اب آپ سوچئے, جس بچی کی ٹریننگ ہی صرف شادی کے لیے ہو رہی ہے تو اس کا اسکوپ کتنا نیرو ہو جائے گا. یعنی ایک بڑے اسکوپ پہ ایک انسان ہونے کے ناطے ہمارے پاس بہت ذمہ داریاں تھیں, ہم نے اس کو نیرو کر دیا. اب وہ شادی ہو تو گئی, اگر تو ہو گئی تو اس کے بعد ڈپینڈ کر رہا ہے کہ اگلے لوگ کیسے ہیں, اور اگر نہیں ہوئی تو وہ ایک الگ سٹوری سٹارٹ ہو جائے گی. جس طرح سے ویل بینگ تباہ کرتی ہے عورتوں کی, جس طرح سے ہمارے یہاں لک ڈاؤن کیا جاتا ہے چیزوں کے اوپر, تو یہ چیز ہماری بچیوں میں, ہماری عورتوں میں, ہم سب کو, جن کی بچیاں ہیں وہ بھی بہنیں ہیں, ان کو یہ بات بتاؤ کہ یو آر مینٹ ٹو بی فار اے بگر کاز. آپ اس دنیا میں چھوٹے کاموں کے لیے نہیں آئے ہیں. اور دیکھیں ہمارا تو عقیدہ, ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, ہمیں تو اللہ نے بائی برتھ گفٹ دیا ہے کہ ہمیں مقصد حیات کو لے کے چلنا ہے. ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے لے کے جانا ہے. اب نبیوں نے نہیں آنا, اب ہم نے وہ رول پلے کرنا ہے. تو انفارچونیٹلی ایموشنل ڈپینڈنس اتنی زیادہ ہے کہ وہ عورت ٹوٹ جاتی ہے اگر اس کا شوہر اچھا نہ ہو, وہ عورت تباہ ہو جاتی ہے اگر اس کا باپ اچھا نہ ہو, یا اس کا باپ اس کی اچھی سی گرومنگ نہ کر سکے, اس کو اچھی تربیت نہ دے سکے, اچھا شوہر نہ ملے تو آپ سمجھے زندگی ختم ہو گئی, آگے آپ کے پاس گروتھ کے اور زندگی میں خوش رہنے کے چانسز ختم ہو گئے. تو ایموشنل انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنلی اتنے اسٹرانگ ہیں کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایک شخص پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں. میرا فوکل پوائنٹ اللہ ہے, میرے پاس سیرت النبی ہے, اور میرے پاس میری اپنی زندگی ہے جس میں میں نے ایک بڑا رول پلے کرنا ہے. میم میں یہاں پہ چاہوں گا, کیونکہ ٹائم تھوڑا سا شارٹ ہے میرا, جو میں چاہ رہا ہوں کہ ناظرین کو بھی یہ چیز پتہ لگ جائے کہ وہ سٹیپس کون سے ہیں جن سے خواتین بھی, مرد بھی, یا جو لوگ ہمارا یہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں اور وہ کہیں نہ کہیں سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ دیٹ مچ ایموشنلی کمپوزڈ, تو وہ اپنے ایموشنل اسٹیبلٹی کو کیسے بڑھائیں. ایموشنل اسٹیبلٹی کو بڑھانے کے لیے ایموشنل اویئرنیس بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ کو اکثر لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کیسے, کیونکہ اوور تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ بہت عام ہے مردوں عورتوں میں سب میں. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے ایموشنل اویئرنیس. آپ کو پتہ ہو کہ کیا چل رہا ہے, کیونکہ اگر آپ لوگ یہ ٹیسٹ کریں گے اپنے ساتھ, ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم جب ڈیسیژن لے لیتے ہیں ایموشنل, یا اگر ہم منہ سے کوئی بات نکال دیتے ہیں, یا ہم سڑک پہ کوئی گالی منہ سے ٹریفک میں دے دیتے ہیں, دین وی ریئلائز کہ اوہ یہ میں نے, اور بہت سے لوگ تو تب بھی ریئلائز نہیں کرتے, ٹو بی ویری فرینک. آپ تو ایک سلیپ واک میں ہیں, آپ سلیپ واک کر رہے ہیں, آپ بس ایک روبوٹک لائف گزار رہے ہیں. صبح اٹھے, آفس گئے, کھانا کھایا, سو گئے, صبح اٹھے, ایک بڑی سیٹ روٹین ہے. اس میں ہم اپنے اوپر ٹائم نہیں دے رہے, اپنے ایموشنل اویئرنیس کو ٹائم نہیں دے رہے, اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے جو ٹائم ریکوائرڈ ہے. دیکھیں ہمیں اللہ نے بار بار کہا ہے تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے, تو تھنکنگ از امپورٹنٹ. لرن ٹو تھنک. میں اس کے جواب میں کہوں گی لرن ٹو تھنک, ڈو ناٹ اوور تھنک, رادر لرن ہاؤ ٹو تھنک. دیر آر ہنڈریڈس آف بکس اویلیبل. اور اگر آپ اچھی سوچ کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے, ایموشنلی اویئر رہیں گے, آپ کو پتہ ہوگا آپ کے ٹریگرز کیا ہیں, کیا باتیں آپ کو خوش کرتی ہیں, کیا باتیں آپ کو ناخوش کرتی ہیں. ابھی آپ پیپر پینسل لے کے بیٹھ جائیں, ہم چیک کرنا شروع کریں تو ہمیں بہت سی باتیں اپنے بارے میں نہیں معلوم ہوں گی. میم اگر ہم رائٹ ڈاؤن کر لیں اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ یہ چیزوں سے ہمیں غصہ آتا ہے,
ان باتوں پہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے, تو کیا ان کو ایوائڈ کرنا یا ان کو اگنور کرنا یہ اس چیز کا حل ہے کہ ہم ایموشنلی اسٹیبل ہو جائیں؟ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں جب ایموشنل اسٹیبلٹی کی بات کی جاتی ہے یا مینیج یور ایموشنس کی بات کی جاتی ہے تو ہمارے جنرلی لوگ اس کو سپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ایموشنس کو سپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں. سپریشن سے کیا ہوتا ہے, آپ دباتے جاتے ہو, غصے کو دباتے جاتے ہو, ایک دن وہ بالکل ابرپٹلی باہر نکلتا ہے لاوا کی طرح. تو کبھی بھی یہ نمبر 1 رول ہے آپ سب لوگوں کے لیے, ایموشنس کو چینلائز کرنا سیکھیے, ایموشنس کو ایکسپریس کرنا سیکھیے. آپ کو جب خود پتا ہوگا نا مجھے غصہ آ رہا ہے تو آپ دوسروں کو بتاؤ گے دیکھو یار مجھے غصہ آ رہا ہے, مجھ سے 15 منٹ بعد بات کرنا, ابھی میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ سے بات کر سکوں. یا آپ کہو کہ اس وقت مجھے میں اپسٹ فیل کر رہی ہوں, میں بہت اداس فیل کر رہی ہوں, میں آپ سے آدھے گھنٹے کے بعد بات کرتی ہوں, میں اس وقت. سو اس سے کیا ہوگا, آپ کے ریلیشن شپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے, آپ خود کو سمجھیں گے اور آپ ایکسپریس کریں گے. سو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اچھا ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا کہ ایموشنل اسٹیبلٹی کا مطلب یا انٹیلیجنس کا مطلب سپریشن آف ایموشنس نہیں ہے, بلکہ ایکسپریشن آف ایموشنس ہے ان اے رائٹ چینل. صحیح طریقے کے ساتھ اپنے ایموشنس کا اظہار کیجیے, بالکل کیجیے. غصہ ہو, محبت ہو, نفرت ہو, کوئی بھی اگر آپ کو ایجیٹیٹنگ فیلنگ ہو رہی ہیں آپ بتائیے, کم از کم اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولیے. میم جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یا کچھ اس طرح کے 2-4 کام ہیں جو اکثر لوگ بتاتے ہیں, سائیکالوجسٹ بھی ایون اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ لکھیں, رائٹنگ کریں, واک کریں, ان چیزوں سے آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی مطلب آپ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں؟ 100% ہوتے ہیں. اور میں آپ کو اسی بات سے ایک اپنی اسٹوری بتاؤں گی کہ میرے پاس 99% جو لوگ آتے ہیں وہ یہ 99% لوگوں کا بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں لکھنے کو نہ کہیں. میں ویسے مائنڈ میں کر لوں, جب میں انہیں کہتی ہوں آپ گریٹیٹیوڈ جرنلنگ کریں, روز کی 10 بلیسنگس لکھیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بلیسنگس کے طور پہ دیکھنا شروع کریں, لائف کا پرسپیکٹیو شفٹ کریں, شکووں سے نعمتوں کی طرف آئیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں لکھ نہیں سکتے, مائنڈ میں سوچ لیں گے. میں کہتی ہوں نہیں, جرنلنگ از امپورٹنٹ. آپ ریئلائز نہیں کر رہے, لیکن جب آپ کوئی چیز لکھ کے پیپر پہ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو کیا کریں, آپ سب کانشیس مائنڈ کو یہ میسج دے رہے ہیں کہ دس از امپورٹنٹ فار می. تو جرنلنگ از سو کروشل. آپ دنیا کے بیسٹ سے بیسٹ تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, وہ آپ کو جرنلنگ کی ریکمنڈیشن نمبر 1 دے گا. اس میں تھاٹ جرنلنگ ہے, اس میں گریٹیٹیوڈ جرنلنگ ہے, اس میں آرٹ جرنلنگ ہے. دیٹ از بٹ دا مین پرپز از جسٹ ٹو رائٹ ڈاؤن یور فیلنگس. اور پتہ ہے یہ بھی ایک تھراپی ہے کہ جب آپ لکھتے ہو نا تو آپ کی کتھارسس ہو جاتا ہے. تو وہ جو غصہ ہے یا جو فیلنگ آف ڈپریشن اور اسٹریس ہے وہ بہت حد تک کم ہو جاتی ہے جرنلنگ کرنے سے. آپ پیسیولی کسی کو بتا دیتے ہو. اچھا یہ بھی بڑی زبردست بات ہے, ہر کسی کو نہیں بتانا. مطلب یہ بات میں یہ پلیٹ فارم بڑا امپورٹنٹ ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل ایوری ون کہ جب ہمیں غصہ اور ہمیں پریشانی ہوتی ہے اور جو پرابلمس ہوتی ہیں, ہم ہر کسی کو جو بتاتے ہیں نا, یہ نمبر 1 کاز ہے ہماری زندگی میں پرابلمس اٹریکٹ کرنے کی. آپ صرف اس شخص سے شیئر کیجئے جو آپ کو مخلص, ٹھیک اور امپارشل انبائسڈ اوپینین دے گا. جو بائسڈ ہوگا کبھی اس سے مشورہ نہ لیں. کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ سے بائسڈ ہے, وہ تو اگر آپ کی اپنی ماں ہی ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہی ہے. تو یہ بڑی اچھی امپورٹنٹ بات ہم نے کوشش کی کہ ہم سب چیزوں کو ٹچ کر سکیں جو جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. کہ ایک تو آپ نے جرنلنگ ضرور کرنی ہے, آپ نے اور آپ نے رائٹ لوگوں سے, پروفیشنل لوگوں سے, مخلص لوگوں سے بات کرنی ہے. ہر کسی سے اپنے پرابلم کو ڈسکس نہیں کرنا. اچھا ادر دین جرنلنگ جو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے وہ ہے فزیکل ایکٹیویٹی. آپ نے فزیکلی میک شیور کرنا ہے کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہو. آپ کچھ نہیں کریں, آپ نیچر میں واک کریں. اور میں بات کر رہی ہوں نیچر میں واک کرنے کی, ٹریڈ ملس کے اوپر نہیں, کیونکہ ہم ہیومن بینگز ہیں, وی نیڈ ہیومن انٹریکشن, وی نیڈ نیچر اراؤنڈ اس. تو ضرور واک کیجیے, ایکسرسائز کیجیے, میڈیٹیشن کیجیے. میڈیٹیشن کچھ نہیں ہے, صرف اپنی ہی بریدنگ کو کنٹرول کر کے ایک ردھم کے ساتھ اپنی بریدنگ کو چیک کرنے کا نام ہے. آپ اس کو گوگل کیجیے. اینڈ میڈیٹیشن ایک پروون ایکسرسائز ہے جس سے آپ کا اسٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی اور بہت سی بیماریاں ان کے چانسز 50% تک کم ہو جاتے ہیں. میم کیا موویز دیکھنا یا فیس بک کا, سوشل میڈیا کا, بیسیکلی سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال کرنا اور موویز دیکھنا, ٹی وی دیکھنا, کیا اس سے بھی ڈپریشن کم ہوتا ہے اور آپ ایموشنلی تھوڑے اسٹیبل ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. اچھا بالکل بھی نہیں, کیونکہ ایموشنس بلکہ یہ سم ہاؤ نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہی ہے. آپ کو ایڈکٹ کر لیتے ہیں, آپ کو ایڈکٹ کر رہی ہے. انٹرٹینمنٹ ڈوپامین انرجک ہوتی ہے. ڈوپامین ہمارا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے جو ہمیں کریونگ ہماری بڑھاتا ہے. آج 1 گھنٹہ یوز کیا انٹرنیٹ, کل سے میں 1.5 گھنٹہ یوز کروں گی, مہینے بعد 2 گھنٹے ہو جائے گا. دس از ڈوپامین. اس کا الٹرنیٹیو کیا ہے پھر؟
اپنے پاس ہیلتھی ایکٹیویٹیز رکھیں. میں جیسے آپ کو کہہ رہی ہوں, اگر آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں, اگر آپ جرنلنگ کر رہے ہیں, اگر آپ روز نیچر میں واک کر رہے ہیں, اگر آپ مطلب آپ کے پاس 1-1.5 گھنٹہ تو اس ایکٹیویٹی میں چلا گیا. پھر ریڈنگ ہے, ریڈنگ کی طرف لے کر آئیے. ماں باپ خود ریڈنگ کریں گے, بچے ریڈنگ کی طرف آئیں گے. سو جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کو ہم اوائڈ نہیں کر سکتے ڈیفینیٹلی, لیکن پلیز ایک چیک ضرور رکھیے کہ میں نے اتنے گھنٹے سے زیادہ اپنے فون پہ نہیں رہنا. میم ایموشنلی اگر کوئی شخص کمپوز نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ اس کی ڈیسیژن میکنگ کس طرح افیکٹ ہوتی ہے, اور ڈیسیژن میکنگ میں ہمارے ایموشنس کا کتنا رول ہے, کیا ان کا پازیٹیو رول ہے یا نیگیٹو رول ہے؟ ڈیسیژن میکنگ میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے ایموشنس کا. تبھی تو کہا جاتا ہے کہ غصے میں اور بہت ایکسٹریم آف ہیپینس میں کوئی ڈیسیژن نہ لو, بیکاز ان دونوں اسٹیٹس میں آپ کے جو نیورو ٹرانسمیٹرز, آپ کا جو ہارمونل لیول ہے وہ بالکل ابرپٹلی ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. ایک میں کورٹیزول بہت ہائی ہوتا ہے ایگریشن کے اندر, اور خوشی میں آپ کا سیروٹونن بہت ہائی ہوا ہوتا ہے. سو آپ نے ڈیسیژن ہمیشہ تب لینا ہے جب آپ نارمل کام والی اسٹیٹ میں ہوں گے. سو بہت امپورٹنٹ ہے ڈیسیژن میکنگ. ڈیسیژن میکنگ جو ہے ہمارا پری فرنٹل کارٹیکس, ہمارا جو مین برین ہے یہ لاجیکل برین لیتا ہے. ہمارے ایموشنس ہمارا لمبک برین ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لاجکس پہ, پریکٹیکلٹی پہ, ایکسپیرینس پہ لوگوں سے مشورہ لیجیے. میں ہمیشہ کہوں گی, اور ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ کوئی بھی ڈیسیژن لینے سے پہلے مشورہ لے لو, استخارہ کر لو, مشورہ لے لو, انسانوں سے پوچھ لو, اور جب آپ ڈیسیژن لیں گے تو چانسز ہوں گے کہ وہ آپ کا ڈیسیژن جو ہے وہ بہتر ڈیسیژن ہوگا. میم آپ بہت سارا کام کر رہی ہیں سائیکالوجی سے ریلیٹڈ, اور ایزی مائنڈس جو آپ کا یوٹیوب پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ بھی ہے. میں صرف آخر میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی انسپائریشن کون ہے, یا وہ لوگ جنہوں نے آپ کی زندگی میں, آپ کی لائف میں کوئی لائٹ ایڈ کی جس سے آپ یہ سارا کام کریں. اب میں ایک بات یہاں پہ ضرور ایڈ کروں گی کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. میں کہوں گی کامیاب عورت کے پیچھے مرد کا ہاتھ ہے. وہ اس کا باپ ہے, وہ اس کا ہسبینڈ ہے, فار شور. اس وقت جو بھی خواتین کا اچھا کام کر رہی ہیں ان کے پیچھے ان کے پیرنٹس کا ہاتھ ہے, اس میں باپ کا بہت امپورٹنٹ, اور پھر ہسبینڈ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. سو آئی مسٹ اکنالج کہ یہ 2 لوگ میری زندگی میں بہت امپورٹنٹ ہے, میں ان سے انسپائرڈ ہوں. اور ادر دین دیٹ قاسم علی شاہ صاحب, ماشاء اللہ قاسم بھائی کے ساتھ ایک لمبے عرصے سے کنیکٹڈ ہوں, اور ہی از جسٹ لائک اے مینٹور. مجھے جب کہیں کوئی پرابلم, کوئی مشورہ لینا ہوتا ہے, ہی از آلویز دیئر. ایک میسج کے جواب میں ہی از آلویز. تو اور انہوں نے لوگوں کو کم از کم پاکستان میں تو ریولیوشنائز کر دیا ہے ماشاء اللہ. وہ جو رول پلے کر رہے ہیں, آئی وش کہ ہم تھوڑا بہت ان کے راستے پہ چل کے کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں, گیونگ بیک ٹو دا کمیونٹی کر سکیں. ساحل ادیم, ان کو میں آج کل بہت انسپائر کر رہی ہوں. وہ میرا ریسنٹ آپ سمجھے انسپائریشن ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو تھاٹ پہ کام کر رہے ہیں, جو لوگوں کی سوچنے کا انداز بدل رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے اس وقت پاکستان میں سب سے امپورٹنٹ اپنے سوچنے کا نظریہ چینج کرنا ہے. تھینک یو سو مچ ارم زیشان صاحبہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. Thank you so much. ناظرین, مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. خاص طور پہ جو انہوں نے بات کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جن لوگوں میں اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے, یا جو ایموشنلی کمپوز نہیں رہتے, وہ کچھ ایسی بکس ضرور پڑھیں جو آپ کو تھنک کرنا سکھاتی ہیں. یعنی ہاؤ ٹو تھنک, اس نام سے کئی بکس اویلیبل ہیں, یا کسی اور بھی جو آپ کی تھاٹس پہ جو بکس کام کرتی ہیں ان کو آپ ریڈ کریں. ایسی ویڈیوز دیکھیں جس میں بتایا ہو کہ آپ کا تھنکنگ پیٹرن کیا ہونا چاہیے, اور آپ نے اس پیٹرن کو کہاں بریک کرنا ہے, اور کہاں آپ نے اس کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چلنا ہے اور امپروو کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.